अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम.एस. अतर कुरैशी। AQ ग्लोबल न्यूज़ का संडे स्पेशल बुलेटिन आपके लिए है। और संडे स्पेशल के अंदर आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये सारी बातें आपको बड़ी तसल्ली और तशफ़ी से सुननी होंगी और बहैसियत एक मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर गौर व खौस करना होगा कि आया हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो कुछ मामला चल रहे हैं, वो एक इस्लामी मुल्क, एक इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम किए जाने वाले मुल्क के अंदर हो रहा है, वो दुरुस्त है या गलत है, इसका फैसला आपने करना है। मेरा काम है आप तक अपना मैसेज पहुंचाना, आप लोगों को आगाही दिलाना। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा AQ ग्लोबल चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, मेरा प्रोग्राम पूरा सुने, फिर बेल आइकन का बटन को भी दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं और हम आपको जो है हालात हाज़िरा से आगाही भी दिलाते रहते हैं। लेकिन आज का ये संडे स्पेशल बुलेटिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान, हमारे नज़रिया पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लाम के हवाले से है कि हमारा मुल्क जो बना था वो नज़रिया पाकिस्तान जो था वो ये था कि हम बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर जो वतन अजीज हासिल करने जा रहे हैं वो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर क़याम अमल में आएगा। और इसका सुप्रीम ला हमारा जो है वो कुरान और सुन्नत है। हमारी जितनी भी हुकूमतें माजी में आती रहीं पाकिस्तान बनने के बाद, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख है, लेकिन दुनिया के अंदर इस वक्त जो दो मुल्क हैं उसमें एक मुल्क इसराइल जो उनके नजरिए की बुनियाद पे यहूदियों के नाम पर बना है, दूसरा मुल्क वतन है पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले बना है और इसराइल बाद में बना है। पाकिस्तान नजरिया इस्लाम पर बना है। तो अब आप देखिए कि हमारा मुल्क वतन पाकिस्तान, इस्लामी तालीमात, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लामिक सुपर पावर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इस्लामिक एटमी पावर जो है सिर्फ मुसलमानों में पाकिस्तान के पास है, एलानिया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हम चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर किस्म के मौसम, हर किस्म की मदनियात, हर किस्म के मामलातों से नवाजा है। ज़राई ज़मीन भी है, रेगिस्तानी ज़मीन भी है, संगलात पहाड़ भी है, सारे मामलात हैं। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान, अगर देखा जाए एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें मिली है पिछले दिनों, सबसे ज़्यादा सदक़ात व खैरात और ज़ियारत हरमैन शरीफैन की लिए जाने वाले वो मुसलमान पाकिस्तान है, जो उनकी आबादी के लिहाज से देखा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत करने वाली तंजीम और इंसानियत को जिला बख्शने वाली बिला तफरीक ईदी एम्बुलेंस सेंटर, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। दुनिया की और भी बहुत सारे ऐसे बड़े काम जो पाकिस्तान के जरिए होते हैं, यानी पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ और ऐसे बहुत अच्छे काम भी करता रहा है माजी में और अभी भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो हम पिछले 3 साल से हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं वो कुछ होता नजर आ रहा है जो कुछ माजी में कभी नहीं हुआ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हालिया कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, जब इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा आज़ादी दी है, सबसे ज्यादा हकूक दिए हैं, उसकी मुखालफत करते हुए हमारी ख़वातीन, जिन्हें हमें अपनी ख़वातीन भी कहना पसंद नहीं करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी ख़वातीन जिन्होंने मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुख्तलिफ पाकिस्तान के कल्चर से अपने आप को मुतारुफ कराते हुए, कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई पख्तून, कोई जिन्होंने एक कल्चर बनाकर ड्रेसिंग कर औरत के नाम पर जो खेल खेला, जो मजाक उड़ाया, और वीडियो मौजूद है कि जिसके अंदर नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह ऐसे कलामात अदा किए गए। उसमें इमरान नियाज़ी का नाम भी लिया गया, उसमें जनाब यानी अल्लाह और रसूल का नाम भी लिया गया, और ऐसे जुमले उनकी तरफ भेजे गए
کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے دائرے سے خارج کرنے میں انہیں کافی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کام ہوا اور کس کی سرپرستی میں ہوا، یہ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے، آپ کو خود نظر آ رہا ہے۔ میں اگر کہوں گا تو آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ جو ہے حکومت کے مخالف بات کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ حکومت کے مخالف بات کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو نظر آیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس عورتوں کو جناب علی موٹر سائیکل پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں جب آزادی دی ہے خواتین کو، ان کا حق ہے کہ ہر فیلڈ میں ہر اس پہ کام کرے، لیکن یہی 8 مارچ کا چننا کیا ضروری تھا؟ ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف وہ بھی اسی دن خواتین کے حوالے سے بیان دیتے ہیں کہ جس دن خواتین بے راہ روی کا شکار خواتین، وہ عورتیں جن کو عورت کہنا معنی معلوم ہے نہ، اور عورت کی عزت اور عظمت کے متعلق وہ کچھ جانتی ہیں، عورت کے لفظ کے معنی جو ہے اگر اس پر وہ غور کر لیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، جو انسانیت بتاتی ہے، جو ہمارا معاشرہ بتاتا ہے، تو وہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں کھلے عام کھلے بازار، جو کچھ انہوں نے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں موجود ہیں، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ موجودہ حکومت کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ اب جو حکومت ایک طرف نعرہ دیتی ہے کہ ہم پاکستان کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، مدینے کی ریاست کا تصور دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ اس طرح کی کھلی آزادی دے رہی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر حکومت نے نہیں دیا تھا تو حکومت نے اس کی بات تو اس بھی نہیں کری، بلکہ جو تمغہ دیا گیا پچھلے دور کے اندر، پچھلے دنوں صدر صاحب نے ایک ناچنے گانے والی کو ایک پرائڈ آف جو پرفارمنس جو دیتے ہیں، جو نشان دیتے ہیں، وہ ایک ایسی خاتون کو دیا جو ناچنے گانے والی کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے اس ملک میں ہو رہی ہیں، یہ اسی 3 سالہ دور کے اندر کیوں ہوئی؟ اچھا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں جناب علی، اسلامی ریاست کا تصور دے دیا نیازی صاحب نے، اب جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے فعل ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ بتائیے کہاں پر اسلامیات نظر آتی ہے آپ کو، کہاں پر جغرافیہ نظر آ رہا ہے، کہاں پر آپ کو کیمسٹری نظر آ رہی ہے، کہاں پر جناب علی میتھمیٹکس نظر آ رہا ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کی جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے قادیانیت کو فوقیت دی ہے، انہوں نے قادیانیت کو فوقیت دی ہے، انہوں نے لا مذہبوں کو فوقیت دی ہے، انہوں نے غیر مذہبوں کو جناب علی پرموٹ کیا ہے، انہوں نے ان تمام باتوں کو پرموٹ کیا ہے جو اسلام کے منافی ہیں، چور بازاری، مہنگائی، ہنڈا گردی، بدماشی اور بے راہ روی۔ وہ بے راہ روی تو پہلے بھی کرتے آ رہے تھے، کنٹینروں پہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچوا رہے تھے، اب ان کو حکومت مل گئی ہے تو انہوں نے یہ کام کھلے عام بڑی تیزی سے کیے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے ملونہ آسیہ کو باہر نکلوا دیا ملک سے۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے غلطی کی تھی نہیں کی تھی وہ ایک الگ ہے، اس پر کیس چل رہا تھا، انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کرایا، اس کو جناب گستاخ رسولہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ میرے محبوب خواب، اس کو جناب نے باہر بھجوا دیا اور کریڈ اپنے آپ لیا۔ اب پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق قادیانی غیر مسلم ہے، انہیں کوئی بھی کسی بھی جگہ کلیدی عہدے پر فائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ حکمران معاونت بھی کر رہے ہیں وزیر اعظم کی قادیانی، اور ان کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک طرف یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے کس طرح سے پرموٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا کھلا نظر آ رہا ہے۔ ہاں اب ہم بات کرتے ہیں دینی مدارس کی، اب ہم بات کرتے ہیں جناب علی اپنے اسلامی تعلیمات کی، تو اسلامی نظام، اسلامی تعلیمات، اسلامی تشخص کو اجاگر کرنا، اس میں اگر کوئی پیش رفت پچھلے 3 سال کے اندر ہماری موجودہ حکومت نے کی ہے تو آپ بتا دیجئے اگر آپ کو نظر آئی ہے۔ گردوارہ بنانے میں تو دیر نہیں کری، مندر بنانے کے لیے زمین الاٹ کرنے میں تو دیر نہیں کری، لیکن جو مدارس بنائے گئے ہیں ان کے جناب اکاؤنٹ سیز کیے جا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بھی سیز کیے جائیں، جو بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں
بہت سارے مدرسوں کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے. اب جہاں بات آتی ہے سودی نظام کی، اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، سودی شرح کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں اس کو آپ کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست کا تصور پیش کر رہے ہیں، ہم مدینے کی ریاست قائم کر رہے ہیں. غریب کو غریب سے غریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور غریب کو مارنے کا انتظام آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں میں 1000 گنا اضافہ، مہنگائی کے اندر 1000 گنا اضافہ. اچھا، ان تمام چیزوں کو حکومت کرتی جا رہی ہے، عوام ہماری برداشت کرتی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہ عوام نے پہلے کبھی کمپرومائز کیا ہے، نہ آئندہ کبھی کمپرومائز کرے گی. آپ نے 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا. فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے اوپر آپ نے معاہدہ کر کے ٹائم لے لیا. اب وہ دن بھی قریب آ رہا ہے، 26 مارچ قریب آیا چلا جا رہا ہے. آئیے ناظرین، یہ رپورٹ سنیے. اس رپورٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے آزادی کے نام پہ غیر مسلم قوتیں اسلام کی بیٹیوں کو ورگلانا چاہتی ہیں. میری ملت کی خواتین، آپ ذرا غور فرمائیں. مرد مولوی بن کر تیرے کان میں اذان دینے والا، باپ بن کر تیری پرورش کرنے والا، بھائی بن کر تیری عزت پر پہرا دینے والا، شوہر بن کر تجھے عزت سے اپنا ہمسفر بنا کر اپنے گھر لے جانے والا، اولاد بن کر تیری خدمت کرنے تیرا سہارا بننے والا. کیا تجھے اس مرد سے آزادی چاہیے؟ اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کا وقار شمع محفل بننے میں نہیں بلکہ چراغ خانہ بننے میں ہے. گھر کی 4 دیواری میں اپنی عظمت کی پردہ داری ہے. خاک کے نقش قدم پر چلنے اور ازواج مطہرات کی پیروی کرنے میں جو مقام عورت کو ملے گا وہ دنیا کی کوئی آزادی نہیں دے سکتی. غیرت مسلم زندہ ہے. اپنے مرد کا فخر بن جاؤ، بھائی کا مان بن جاؤ، باپ کی عظمت بن جاؤ، اپنی اولاد کی جنت بن جاؤ. آپ مسلمان ہو کر اپنے مذہب اور کلچر سے بغاوت کر رہی ہیں. دوسری طرف غیر مسلم خاتون وزیر اعظم کو دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں کیا درجہ رکھتی ہیں. نیوزی لینڈ جسنڈا آرڈرن نے کہا کہ مسلم برادری کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے کرائسٹ چرچ مساجد میں حملوں کو 2 سال مکمل ہونے کے حوالے سے منعقدہ یادگاری تقریب میں کہا ہے کہ کوئی بھی الفاظ ان زخموں کو بھر نہیں سکتے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں مرد، خواتین اور بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا. الفاظ اس خوف کو ختم نہیں کر سکتے جو مسلم برادری کے دل میں بیٹھ گیا ہے. جسنڈا آرڈرن کا کہنا تھا کہ ہمیں اس واقعے سے خود کو ایک متحد قوم بنانا چاہیے، ایسی قوم جو ہماری تنوع پر فخر اور اسے قبول کرتی ہو اور وقت آنے پر اس کا مضبوطی سے دفاع کر سکے. جی ناظرین، تو آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ موجودہ حکومت جب اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے اور بزور طاقت کر رہی ہے، ہمارے ادارے بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس بات کو کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت نے در پردہ یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ ہماری قوم کا مورل اتنا ڈاؤن کر دیں گے، مہنگائی اتنی بڑھا دیں گے، اور جو اب نئی کرونا وائرس کی لہر آ رہی ہے جو بہت تیزی سے دوبارہ اٹھے گی، ان تمام چیزوں کو سامنے لا کر آخر میں عوام کو اس طرح مجبور کر دیا جائے گا. کیونکہ اب جو حکومت آگے بڑھنے جا رہی ہے اس میں بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آپ دیکھیے جو حالیہ سلیکشن ہوئے، جو بھی کچھ ہوئے، سینٹ کا الیکشن، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب، یہ ساری چیزیں حکومت نے اب جو ہے نا ان کے جو آشروادی باہر سے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کے ذریعے یہ ساری قوت اور طاقت انہوں نے حاصل کر لی. پہلے انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ غرم قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس کراتے تو سینٹ میں جا کر جناب علی اس کو رد نہ کر دیا جائے، اور یہ سارے بات اب آہستہ آہستہ سارا کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں جا رہا ہے جس کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی عقیدہ کچھ بھی نہیں. اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے جو کام کر رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے.
جو سارے وعدے کیے اس میں سے کوئی وعدہ نہیں کیا پورا کیا. ہاں جن غیر مسلموں سے جو اس نے وعدے کیے تھے کہ قادیانیت کو ہم فروغ دینے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے, انہوں نے قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر ان کو فائز کر دیا. جہاں جناب علی بارڈر کھول دیا انڈیا کے ساتھ, جناب علی آپ گرودوارہ بنا کے آنا جانا موقع ہوگا کھول دیا. لیکن مسلمانوں کے لیے کیا کیا, پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا, پاکستان کے غیور مسلمانوں جو کہ قصبہ پرسی کی حالت بگڑتے چلے آ رہے ہیں, ان کے لیے روز مہنگائی کا طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس حد تک پاکستان کو یہ لے کے جائیں گے کہ پاکستان کی عوام بے بس ہو جائے اور یہ اسرائیل کو آسانی سے تسلیم کر لیں, کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے. اور وہ ایجنڈا اس وقت جو ان کا ہے وہ اس ایجنڈے کا اعلان ہمارے ایک بہت بڑے معتبر شخصیت پاکستان کے ایک سندھ کے گورنر حکیم سعید صاحب وہ 1996 میں بتا گئے تھے کہ پلان کردہ کہ ایک پلاننگ کے تحت 2020 تک جو ہے عمران نیازی صاحب جو اس وقت عمران خان کے نام سے مشہور تھے, ان کو جو ہے ان کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا, یوں کہ ان کے تعلقات یہودی گھرانے سے ہیں, ان کی اولادیں یہود کے ہاں پل رہی ہیں اور سارا پلان وہیں سے چل رہا ہے. اور ان کا اگر ماضی اٹھا کے دیکھا جائے تو ان کی ننیال کا تعلق جو ہے وہ قادیان سے ہے. تو اب جب ایک ایسے شخص کو ملک وطن پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے اور ہمارے اداروں کی بھی بھرپور اس کے پاس سپورٹ ہے, تو وہ یقیناً اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے یہ ساری چیزیں کہ یہ وہی پلان کا حصہ ہے اور اس کو یہودی لابی لے کر آئیے. اور اب یہ بات تو سوشل میڈیا پہ واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے فنڈنگ انڈیا سے بھی لی ہے اور اسرائیل سے بھی لی ہے. جو اسرائیل سے فنڈنگ لے کر حکومت بنائے گا, جو انڈیا سے فنڈنگ لے کر حکومت بنائے گا, تو وہ کیا مسلمانوں کے لیے کام کرے گا یا یہود و نصارہ کے لیے کام کرے گا؟ تو یہ بات کھلم کھلا واضح طور پر ثابت آ گئی ہے کہ یہ کھلم کھلا تو ابھی نہیں کر رہے, لیکن آئندہ چند دنوں میں یہ کھلم کھلا باقاعدہ اعلان کر دیں گے کہ جی ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, جو ہمارے پاکستان کی قانون کے, کنسٹیٹیوشن کے اور پاکستان کی عوام کی امنگوں کے برخلاف ہوگا. لہذا آج کے سنڈے اسپیشل بلیٹن کو آپ جس نے سنا ہے وہ اس بلیٹن کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والا انتہائی خطرناک ترین انسان آپ کے ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. ناظرین, اگر میری بات میں صداقت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اگر محسوس کریں اپنے دل سے اور ان تمام باتوں پر غور کریں جو میں نے کہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا اقدام حکومت وقت نے جو کیا ہو جو اسلام پسندی کا ہو تو آپ میری بات کو رد کر دیجیے گا. اگر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے تو آپ میری بات کو سچ مان لیجیے گا. یہ ہمیں ایک ایسے اندھے کنویں میں لے کے جا رہی ہے حکومت کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ناممکن نہیں ہوگا لیکن نکلنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, پاکستان اسلام کا بہترین قلعہ بنے گا, لیکن یہ شخص اس قلعے کے اندر نقب لگا چکا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پیغام کو پورا سنا. اگر آپ اس سے متفق ہیں تو میں یہ امید کروں گا اس کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. AQ گلوبل کی جانب سے احمد اطہر قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہے.